नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबीयिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफीक से सूरह तौबा की आयत नंबर 40 पर गुफ्तगू करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, इल्ला तंसुरूहु फ़क़द नसरहुल्लाहु इज़ अख़रजहुल लज़ीना काफ़रू सानी अस्नैनि इज़ हुमा फ़िल ग़ार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना फ़अंज़लल्लाहु सकीनतहु अलैहि व अय्यदहु बिजुनूदिन लम तरौहा व जअला कलिमातल्लज़ीना कफ़रू सुफ़ला व कलिमातुल्लाहि हियल उलिया वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम। अल्लाह की ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जद्दोजहद में मदद ना करोगे तो क्या हुआ, बेशक अल्लाह उनको उस वक़्त भी अपनी मदद से नवाज चुका जब कुफ़ार ने उन्हें उनके घर से निकाल दिया था, जबकि वो दो में से दूसरे थे, जब वो दोनों गार में थे और जब वो अपने साथी से ये कह रहे थे कि गम ज़दा ना हो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। बस अल्लाह ने उन पर अपनी तस्कीन नाज़िल फरमाई और उन्हें ऐसे लश्करों के ज़रिए कुव्वत बख्शी जिन्हें तुम ना देख सके। उसने काफिरों की बात को पस्त फर कर दिया और अल्लाह का फरमान हमेशा बुलंदो बाला है, अल्लाह गालिब हिकमत वाला। ये आया मुबारका जो है इसमें अल्लाह करीम ने ज़िक्र किया हिजरत मदीना का। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत की तो गारे सौर में जो 3 दिन और 3 रातें क़याम किया, उसका जिक्र रब करीम ने यहाँ पर किया। और ये सूरह मुबारका जिसका हम सबक कर रहे हैं, ये सूरह तौबा फतह मक्का के करीब नाज़िल हुई। जब सुलह हदैबिया तोड़ा मक्का वालों ने तो अल्लाह करीम ने उनसे बरात का इजहार किया। तो ये अवाखिर में जाकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी के आखिरी अयाम यानी कि 8 हिजरी में मक्का फतह हुआ, 6 में सुलह हदैबिया हुआ और 7 साढ़े 7 हिजरी में सुलह हदैबिया उन्होंने तोड़ा और 8 हिजरी को मक्का में फतह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। तो ये सूरह तौबा आखिरी सूरतें जो नाज़िल हुई उनमें से एक सूरह है। तो ये हिजरत का मामला तो बहुत पहले हो चुका था, सन 8 हिजरी के 7.5 साल पहले ये वाक़या हो चुका था जिसका जिक्र यहाँ अल्लाह ने किया। और इस आया करीमा में जो ख़ास बात जो रब करीम ने की वो उस गारे सौर का जो वाक़या था उसको कोट किया। एक तो था ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करना। इस आया मुबारका में अल्लाह करीम ने वो नक्शा खींच कर बिताया ईमान वालों को कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकले तो रस्ते में गारे सौर में जो आपने क़याम किया उसका तज़किरा यहाँ पे अल्लाह करीम ने किया। और बात को इस तरह शुरू किया कि सानी अस्नैन के दो में से दूसरा इज़ हुमा फिल गार, जब वो गार में थे, व यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना, तो उन्होंने अपने सहाबी से कहा, अपने साहिब से कहा, अपने साथी से कहा कि गम न कर, अल्लाह हमारे साथ।
یہ مضمون ہے جس سے میں اپنے آج کے سبق کا گفتگو کا آغاز کروں گا کہ یہاں اللہ کریم نے یہ بات نص قطعی کے ساتھ بیان کر دی کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کی اور رستے میں غار ثور میں آپ نے قیام کیا تو وہاں پر صرف دو ذاتیں تھیں، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا جب کہا تو اس کا مطلب ہے ایک اول تھا اور ایک دوم تھا، تیسری شخصیت کا یہاں کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اور تمام کتب تفاسیر میں، کتب سیر میں، احادیث کی کتب میں اور بغیر تمیز کیے اہل سنت والجماعت کی کتب میں اور اہل تشیع کی کتاب میں یہ اتفاق کے ساتھ یہ بات جو ہے لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس ہجرت کے مقام میں جو دوسرے تھے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس میں کوئی رائی کا دانہ بھی اس میں کوئی شک والی بات، اہل تشیع کی جو پرانی کتب ہے نا، بڑے بڑے علماء کرام کی جو لکھی ہوئی، ان میں حوالہ جات موجود ہیں کہ وہ ثانی اثنین کا جب ذکر کی، اس کی تفاسیر میں جب ریکارڈ کرتے ہیں تو جو ثانی اثنین کی جو بات کی جاتی ہے کہ وہ دو جو تھے، ایک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور دوسرے جو تھے وہ ابو بکر صدیق تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے یہاں جو کلام کا آغاز کیا وہ کیا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا۔ تو ثانی یہاں پر اللہ کریم نے کن کو کہا؟ دو تو تھے مگر ثانی کس کو کہا؟ اور اگر اس کے اسباق میں آگے دیکھا جائے جو رب کریم فرما رہا ہے کہ انہوں نے کہا اپنے صاحب کو کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو یہ کلام تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا۔ تو اس سباق سے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ثانی جس کو اللہ کریم نے کہا وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، کہ دو میں سے دوسرے تھے جنہوں نے یہ کلام کیا، مگر مراتب میں اور ذات کی حیثیت سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثانی نہیں ہو سکتے، وہ تو اول ہیں، وہ تو اول ہیں، مگر یہاں اللہ کریم نے ان کو ثانی کہہ کر کہا۔ تو کیا سمجھ میں آتی ہے بات اگر سوچا جائے، غور کیا جائے؟ کتب تفاسیر میں یہ درج ہے یہ سارا معاملہ جو میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، میری اپنی تو عقل کوئی نہیں، نہ میں کو مفتی ہوں نہ میں کو عالم ہوں، جو پڑھا جو سنا وہ حقیقت کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا کہ اللہ نے یہاں ثانی اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جب آپ غار میں داخل ہونے کے لیے غار کے دہانے پر پہنچے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ یہاں ذرا رکیں، میں غار کے اندر جاتا ہوں، پہلے میں غار کو چیک کرتا ہوں اندر کوئی چیز نہ ہو جو آپ کو نقصان پہنچائے، تو جب میں دیکھ بھال لوں گا تب آپ تشریف لائیے گا۔ تو غار میں داخل ہونے میں جو تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے تھے۔ آگے اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار، جب وہ غار میں تھے، یہ بات کی بات، غار میں داخل ہونے سے قبل جو ترتیب تھی اس کو اللہ کریم نے یہاں بیان کیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرے، کہ غار میں داخل ہونے میں اول ابو بکر صدیق تھے اور ثانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق غار میں داخل ہوئے اور وہاں پر آپ نے ٹٹول کر ساری غار کو دیکھا، جہاں جہاں پر سوراخ تھے ان سوراخوں کو اپنے کپڑوں کے ساتھ بند کیا، اور ایک سوراخ بچا جب تو اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی۔ اور یہ متفق علیہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، یہ سنی سنائی بات نہیں، یہ قصہ کہانی نہیں، مستند تفاسیر کی کتب میں یہ درج ہے۔ جب آپ نے ایڑی رکھ دی اور پھر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ میرے آقا تشریف لے آئیے، تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں داخل ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر آپ نے آرام فرمانا شروع کر دیا۔ تو ایک سانپ جو اس بغار کی اس سرنگ میں تھا اس نے ابو بکر صدیق کی ایڑی پر ڈنگ مارا، اور سانپ کے ڈنگنے سے آپ کو شدید درد ہوا اور آپ کی جو ٹانگ مبارک تھی اس میں سوزش آ گئی،
اور اسی تکلیف کے سبب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، چند قطرے آنسو کے گرے، تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر جب پڑے تو آپ نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے حبیب مجھے سانپ نے ڈس لیا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دخن جو تھا اس سانپ کے ڈنگ پر لگایا تو سانپ کے زہر کا اثر جاتا رہا، اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ آپ نے آپ کی جو ٹانگ مبارک پر ہاتھ پھیرا تو سارے کا سارا جو سوزش تھا وہ بھی جاتا رہا اور آپ بالکل تندرست توانا۔ تو یہ مقام جو مرتبہ جو اللہ کریم نے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور پھر آپ نے یہ فرمایا دوسری جو یہاں پر فضیلت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی گئی وہ کسی اور کو عطا نہیں کی گئی۔ الحمد سے لے کر والناس تک پورا قرآن کریم پڑھ لیں، کسی ایک صحابی کو صحابیت کا درجہ اللہ کریم نے نہیں عطا فرمایا۔ یہاں تو صاف نکھار کر بات کی، کیا اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہے تھے۔ کون کہہ رہا تھا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ رہے تھے، کس کو؟ اپنے صحابی کو۔ تو یہاں اللہ کریم نے اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں نص صحیح سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت پر مہر لگا دی۔ یہ واحد صحابی ہیں، 1,20,000 یا 16,000 یا 18,000 یا 23,000 یا 24 جو بھی تعداد ہے، ان میں سے یہ واحد صحابی ہیں کہ جن کی صحابیت پر قرآن نے مہر لگائی۔ کسی اور صحابیت کی صحابیت پر قرآن نے مہر نہیں۔ تو اب بعض میرے ایسے بھائی ہیں جو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق جو تھے وہ پھر گئے تھے، اللہ معاف کرے۔ اب یاد رکھیے گا جو بات اب میں کرنے جا رہا ہوں، اگر ان کی اس بات پر غور کیا جائے تو یہ جو کلام ہے جس کا ذکر ہم کر رہے ہیں یہ کسی انسان کا کلام نہیں، اور یہ جو صاحب کہہ کے مخاطب کر رہا ہے وہ کوئی انسان مخاطب نہیں کر رہا، یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کہنے والا بھیجنے والا خدا ہے، اور قول مصطفیٰ ہے، زبان مصطفیٰ کی استعمال ہوئی۔ رب وہ ہے جو پہلے کو بھی جانتا ہے، حال کو بھی جانتا ہے اور مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ زندگی کے کسی مقام پر بھی اگر انہوں نے ایمان سے پھر جانا ہوتا تو کیا رب کے علم میں نہ تھا؟ جی، اگر کسی بھی زندگی کے مقام میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان سے پھر جانا تھا یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا ختم کر دینی تھی تو کیا رب کو نہ خبر تھی؟ تو اللہ کریم کا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو صحابی کا درجہ دینا یہ اس بات پر سند ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تو آخری زندگی کے لمحات تک جو تھے وہ اپنی صحابیت پر قائم رہے۔ ایسا خیال کرنا، ایسا گمان کرنا محض جاہلیت۔ جس کو رب کہہ دے کہ یہ میرے محبوب کا صحابی ہے، اس کی صحابیت پر کسی اور کی دلیل کی ضرورت نہیں پیش آتی۔ تو یہ مقام جو مرتبہ اللہ کریم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا، کسی اور کو یہ عطا نہ کی۔ اور تیسری بات یہ اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ جب میرے محبوب نے اپنے صاحب سے یہ کہا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار کے اندر بھی موجود تھے تو ان کے دل میں یہ خیال تھا، یہ گمان تھا کہ کیونکہ دشمن ہمارے پیچھے ہے، ہماری طاق میں ہے، ہمیں تلاش کر رہا ہے، تو ان کا اظہار بھی کیا ابو بکر صدیق نے کہ اللہ کے حبیب، آپ نے پوچھا کہ ابو بکر صدیق کس بات کا تمہیں غم ہے، کیوں پریشان ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے حبیب یہ جو غار ثور کا دہانہ ہے، باقی معاملہ تو ٹھیک ہے، غار میں ہم آ گئے، غار کو صاف کر لیا، سب کچھ ٹھیک، غار کا دہانہ ہے، اگر یہاں پر دشمن آ کر کھڑا ہو کر اپنے پاؤں کی طرف ہی دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا،
یہ غم تھا، یہ خوف تھا ان کے اندر کہ اگر وہ دیکھ لیں گے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو جب یہ بیان کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو تب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تحزن، اے ابو بکر صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ لا تحزن جو کہا گیا، غم نہ کر، تو یہ غم جو تھا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا۔ اور غم ہمیشہ دوسرے کا ہوتا ہے، اپنی ذات کا خوف ہوتا ہے، اپنی ذات کے متعلق انسان کو خوف ہوتا ہے، کسی دوسرے کے متعلق جب انسان سوچ رہا ہو تو اس کو غم ہوتا ہے۔ تو آپ کو یہ غم تھا کہ کہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ تو جب اس کا اظہار کیا تو آپ نے فرمایا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اب یہاں جو اللہ کریم نے صیغہ استعمال کیا، جو لفظ استعمال کیا، ان اللہ معنا، اے میرے صحابی، اے میرے صاحب، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ، اب جو معاملہ تھا، جو خطرہ تھا، وہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو تھا۔ غم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تھا، ابو بکر صدیق کا، اپنی ذات کے متعلق تو نہ تھا۔ تو یہاں اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر صدیق تو پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے۔ اللہ، تو حاصل کلام جو تھا وہ مقصد پورا ہو جاتا۔ بتانا تو اللہ کی میت کو تھا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت، جو رب مجھے کفار کے گھیرے میں سے نکال کر لا سکتا ہے وہ یہاں بھی میری حفاظت کرے گا، تو غم نہ کر اس بات۔ لیکن اللہ کریم نے یہاں پر یہ نہیں کہا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس یہ نہیں کلایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، یہ کہا کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ ابو بکر صدیق، اللہ میرے بھی ساتھ ہے اور اللہ تیرے بھی ساتھ ہے۔ تو یہ میت الہی جو ہے، یہ بھی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابی ابو بکر صدیق کے علاوہ کسی اور کو یہ میت خاصہ نصیب نہیں، کہ جہاں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، فقط یہ نہیں کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ابو بکر صدیق، جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تو میت میں بھی یہاں اللہ کریم نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق کو اکٹھا کیا۔ اور یہ قرآن کریم میں بھی آپ اگر پڑھیں، حدیث کی کتب میں پڑھیں، تو یہ کلام آپ کو شاد ملے گا کہ اللہ کریم اپنا ذکر اور مخلوق کا ذکر اکٹھا کرے، اپنا ذکر یا مخلوق کا ذکر اکٹھا کرے۔ یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ذکر اور کسی صحابی کا ذکر اکٹھا کریں، ایک ضمیر میں کریں، نہیں علیحدہ علیحدہ کریں۔ لیکن قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب کا ذکر تو اکٹھا کیا، لیکن یہاں اللہ نے اپنے حبیب کا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر اکٹھا ایک لفظ کے ساتھ کیا، معنا۔ میت جو ہے اس کے ساتھ معنا، ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ۔ تو یہ ایک خاص مقام تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پھر آگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ کریم نے اس غم کو دور کرنے کے لیے ان پر سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا۔ اب یہاں پر جو اللہ نے سکینتہ ان پر واحد ضمیر کی بات کی کہ ان پر نازل کی۔ اب اس میں بھی دو قول پائے جاتے ہیں، کئی جو قابرین نے یہ کہا کہ یہ جو سکون نازل کیا اللہ کریم نے، سکینت نازل فرمائی، یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، قلب اقدس پر نازل فرمائی۔ لیکن کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کیونکہ غم جو تھا وہ تو ابوبکر صدیق کے قلب میں تھا، تو ضرورت تو ابوبکر صدیق کو سکون کی تھی، تو لہذا یہ سکینت جو نازل کی گئی یہ ابوبکر صدیق کے قلب اطہر پر نازل کی۔ اب یہ دونوں قول حق ہے، دونوں قول، اگر اللہ کریم کا منشا اور مرضی تھی تو وہ اگر وہ چاہتا تو وہ قلب ابوبکر صدیق پر بھی سکونت نازل کر سکتا تھا، یہ بھی بات حق ہے۔ اور اگر دوسرے قول کو مانا جائے کہ نہیں، سکینت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کی گئی، تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی سکون نازل کیا گیا تو اضطراب تو وہاں موجود تھا ابوبکر صدیق کے قلب میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تو کوئی غم
نہ تھا، ان کو تو کوئی اندیشہ نہ تھا کہ وہ تو ان چیز سے پاک تھے، مبرہ تھے، غم سے، اندیشے سے، خوف سے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو پاک تھا، تو غم تو ابوبکر صدیق کا تھا۔ تو اگر یوں مان لیا جائے کہ سکینت جو ہے وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر اتاری گئی، قلب اطہر پر اتاری گئی، تو پھر سمجھ یہ آتی ہے کہ غم تو دور کرنا ہے ابوبکر صدیق کا، تو اگر سکینت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی تو فیض اس کا ابوبکر صدیق کو نصیب ہوا، اور اس فیض کے سبب سے وہ جو غم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سینے میں تھا، اللہ کریم نے اس کو دور فرما دیا۔ تو جس طرح سے بھی نازل کی، اگر ڈائریکٹ نازل کی تب بھی، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے نازل کی تب بھی، غم تو دور کیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ بھی مرتبہ اور فضائل جو تھے ان میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ابوبکر صدیق کو ملا وہ کسی اور کو میسر نہیں آیا۔ پھر 3 دن اور 3 راتیں فقط اللہ کے رسول تھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب تصور میں لائے نا یہ بات کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو اور گود ابوبکر صدیق میں ہوں، اور 3 دن اور 3 راتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فقط ابوبکر صدیق کو دیکھ رہے ہیں اور ابوبکر صدیق صرف تاجدار کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ نصیب کی بات۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تمہیں ایک دن اور ایک رات کی ایسی بات نہ بتاؤں جو میری ساری عمر کی کمائی سے بڑھ کر، اور یہ بیان کیا کرتے تھے کہ وہ رات، جس رات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرمائی، اور وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق کے ساتھ غار ثور میں رات گزاری، وہ دن اور رات جو تھا میری ساری زندگی کی کمائی ایک طرف، وہ ایک طرف۔ یہ اتنا مرتبہ تھا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر وہ 3 دن اور 3 راتیں آپ کے ساتھ گزارنے کا جو اثر ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ جو تھی وہ فقط اور فقط ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھی، کوئی اور وہاں تیسرا شامل نہ، کہ ہمہ وقت 3 دن اور 3 راتیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جس شخص کو دیکھ رہے تھے اس شخصیت کا نام ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اب جس ہستی کو 3 دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہوں گے اس ہستی کے معاملے کا کیا حال بیان کیا جا سکتا؟ ان کے متعلق اگر کوئی قیاس کیا جائے تو اس سوائے جہالت کے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے 3 دن 3 راتیں گزار کر جب مدینہ میں پہنچے نا، تو وہ جو انوار و تجلیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ابوبکر صدیق کے چہرے پر نصیب ہوئی تھی، تو روایت میں آتا، حدیث کی کتب میں یہ درج ہے کہ وہاں پر جب آپ قبا کے مقام پر پہنچے، وہاں پر جا کر آپ بیٹھے، تو لوگ جب آتے تھے تو ابوبکر صدیق سے مصافحہ کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہے۔ یعنی کہ وہ جو تجلی اور نوار کے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ تھی، اس نے اتنا نور ابوبکر صدیق کے چہرے پر ظاہر کر دیا کہ لوگ سمجھتے کہ شاید یہ اللہ کے رسول۔ تو جب ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ یہ لوگ تو جو ہے یہ مغالطے میں جا رہے ہیں، تو پھر آپ نے اپنی چادر پکڑ کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سر پر رکھی جیسے غلام لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا ہو کہ میں تو غلام ہوں، آقا یہ ہیں، آقا۔ اور یہاں ایک اور بات بیان کی جاتی ہے کہ وہ دھوپ تھی تو اس لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ چادر تانی۔ تو یاد رکھیے گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بتایا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے سیرت کی کتب میں کہ آپ جہاں بھی جاتے تھے بادل آپ کو سایہ کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوپ سے بچانے کا مقصد چادر تاننا تھا، یہ مقصد نہ تھا، لوگوں کا مغالطہ درست کرنا تھا کہ میں وہ نہیں ہوں جس کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ تو یہ بیٹھے ہیں، میں تو ان کا غلام ہوں۔ تو یہ بھی اللہ کریم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر جو توجہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اس کے سبب سے ان کی نورانی حالت یہ کر دی کہ لوگ مغالطے میں پڑے۔ تو یہ مقام تھا۔ ابھی مضمون تو بہت لمبا ہے، جتنا اس کو لمبا کیا جائے میں کر سکتا ہوں، لیکن کیونکہ نشست ہماری چھوٹی، ابھی بھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو یہ اجمالاً میں نے ایک خاکہ سا آپ کے سامنے پیش کیا، ورنہ یہ ہجرت کا جو مضمون ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کے باب میں، تو جتنا لمبا چاہے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ فضیلت ہے، بس اتنا یاد رکھیے، یہ وہ فضیلت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو ابوبکر صدیق کے حصے میں آئی، کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔
اللہ تعالی ہمیں بھی ایسی متبرک اور پاک ہستیوں کی عزت و تکریم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔